अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। जब हम स्पेशल नीड बच्चों की बात करते हैं जिसमें फ़िज़िकल मसले भी हो सकते हैं और पैदाइशी मसले भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ लर्निंग के चैलेंजेस भी हो सकते हैं, तो हमें इसमें तरबियत कैसे करनी है, इन बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है, वालिदैन को कौन सी बातें जो है बहुत ज़्यादा समझनी होंगी। हम देखते हैं कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत अल्लाह ताला की तरफ से लानत है उस शख्स के लिए जो किसी भी अंधे इंसान को उसके रास्ते से भटका दे। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमें आजकल के दौर में ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी नज़र आते हैं कि कोई अगर अंधा बन के चल रहा है, उसने फ़ोन गिरा दिया, पैसे गिरा दिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी मदद के लिए लपकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये देख कर के इसको नज़र नहीं आ रहा, उसको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा दीन जो है इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। हमें सिखाया जाता है कि हमने बहुत मोहतात तरीके से अपने इन तमाम मामलात को लेके चलना है और ये वाला जो एक एरिया है इसमें हमने ज़रूर देखना है कि हमारे बच्चों और हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनको कोई किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे इमोशनल ट्रॉमा बहुत होता है बच्चों को भी और पूरी फैमिलीज़ को भी, जहाँ पे इस किस्म का चैलेंज होता है। सेल्फ़ इस्टीम बच्चों की बहुत लो हो जाती है, बच्चों के अंदर एंग्ज़ायटी होती है, ख़ास तौर पे जब हम उनको तालीम की तरफ लेकर जाते हैं और वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम इन बच्चों की तालीम का क्या करेंगे। इसी तरह इनके अंदर उदासी होती है, छोटी-छोटी बातों पे इरिटेबल हो जाते हैं। कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बिहेवियर दे देते हैं जो वालिदैन के लिए हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा वेग किस्म के सिम्पटम्स रहते हैं, जैसे पेट में दर्द रहेगी, सर में दर्द रहेगी। इसके अलावा उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी। अगर कोई उनको बताता भी है कि आप इस काम को करें, इस काम को सीख लें, लेकिन ऐसे बच्चे और इवन ऐसे वालिदैन जो होते हैं वो कोई एक्टिविटीज़ करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बेकार है, उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इन अ वे आप समझें ज़ाया कर दिया है और इसी वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी की तरफ रहते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि हमें खुद भी समझना है कि अगर हमारे बच्चे की कोई भी लिमिटेशन है, किस नेचर की है, और हम खुद जब समझेंगे तो फिर हमने अपने बच्चे को भी ये बात समझानी है। उसके साथ बैठ के साथ-साथ डिस्कशन करना है और उसके अलावा उसको ये मैसेज देना है कि हमें उसकी मुश्किलात समझ आती हैं। इसके बाद जो वालिदैन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन्होंने बच्चे को किस स्कूल में डालना है। कभी-कभी ऐसी नीड होती है कि उसके लिए कोई स्पेशल स्कूल अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारे पास वो बच्चे जो सुन नहीं सकते उनके लिए स्पेशल स्कूल मौजूद हैं, जो देख नहीं सकते उनके लिए भी मौजूद हैं। कभी-कभी कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ या लिमिटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके लिए भी स्पेशलाइज़्ड स्कूल हैं। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसे बच्चों की है जो ना तो इस किस्म के स्कूल में फ़िट होते हैं और ना ही अगर वो ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पे बच्चे वो जो कि इन अ वे नॉर्मल ग्रो कर रहे होते हैं, वो उनके साथ मिक्स अप नहीं होते या इवन टीचर्स वहाँ पे क्वालिफ़ाइड नहीं होती या लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। और ऐसे बच्चों को जब भी हम किसी भी स्कूल सिस्टम में डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनको इन अ वे हाईलाइट कर दिया जाता है और इसी तरह वो बच्चे क्योंकि डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं अपने दोस्तों से, अपने क्लास फेलोज़ से, बच्चे जो हैं वो काफ़ी फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं और कभी-कभी असातिज़ा जो हैं वो भी नहीं समझ पाते कि इन बच्चों की फीलिंग्स को वो कैसे हर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से उनको वो जो एकेडमिक सपोर्ट चाहिए होती है पढ़ाई के लिए, वो भी उनको कई दफ़ा नहीं मिल पाती। अब क्या स्पेशल नीड बच्चा जो है उसको डिसिप्लिन करना चाहिए या किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो कि वालिदैन अक्सर सोच रहे होते हैं। इसमें बात ये होती है कि जो भी बच्चे की लिमिटेशन होती है, हमने फिर भी उसको मुआशरे का एक मुफ़ीद फ़र्द बनाना होता है, अपने लिए भी, मुआशरे के लिए भी, और सबसे बड़ी बात ये कि उसको अल्लाह का बंदा बनाना होता है, जहाँ तक भी हम काम कर सकते हैं। इसके लिए वालिदैन जो है ना वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न चाहिए जो कि बाकी बच्चों के लिए भी चाहिए जब आप घर में उनकी तरबियत करें। फिर ये कि अक्सर वालिदैन जब मेरे पास किसी भी परेशानी के साथ आते हैं, मशवरा लेते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि देखें, मैं इस तरह की जो लिमिटेशंस हैं मैं उनकी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ और बहुत अरसे से बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ और तरबियत औलाद पे भी बहुत सालों से काम कर रही हूँ,
تو جتنا میں نے تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے اس میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے کا کوئی بھی چیلنج ہے، ADHD ہے، آٹزم ہے، سیریبرل پالسی ہے، کوئی بھی اور چیلنج ہے، آپ کو اس میں PhD کرنی ہے۔ آپ کو کسی بھی استاد یا کسی بھی اتھارٹی سے زیادہ اپنے آپ کو ماہر بنانا ہے۔ بے شک آپ کسی بھی اسکول میں ڈالیں گے، کسی ایکسپرٹ کے پاس لے کر جائیں گے جو آپ کے بچے کی تعلیم اور تربیت میں آپ کو ہیلپ کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو ایک طریقہ کار ہے نا، وہ آپ کی طرف سے جانا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ مجھے اور میرے بچے کو اور میری فیملی کو کوئی بھی مس یوز نہ کرے، اسی لیے آپ نے بہت زیادہ سیکھنا ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے اس بچے سے کتنی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے۔ کچھ والدین کیا کرتے ہیں کہ مثلاً اگر بچے کی یہاں تک کی لمیٹیشن ہے تو وہ کہتے ہیں بس اتنا بھی کر لے تو کافی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ بچہ اگر بہت اچھا بھی پرفارم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور کچھ والدین کیا کرتے ہیں کہ اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں اور بچے کو بار بار پش کرتے ہیں کہ وہ وہاں تک جائے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بچہ کیا کر سکتا ہے اور اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے اور ہم اس کیپیسٹی کو کیسے بلڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم نے بچے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے کی صلاحیت اور جو کچھ بھی اس کی سمجھ ہے اس کے مطابق اس کو ریوارڈز بھی دینے ہیں، اس کو کانسیکوینسز بھی دینے ہیں، جو ہم کسی بھی بچے کے لیے گھر میں کرتے ہیں۔ اس کے لیے سمپل لینگویج استعمال کرنی ہے اور آسان فہم طریقے سے اس کو باتیں سمجھانی ہیں، اس کی تعریف کرنی ہے جب وہ کوئی کام بہت اچھا کرتا ہے، اس کی روٹین بھی بنانی ہے کاموں کی، تاکہ اسے یہ سمجھ آئے کہ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے بہتر انسان بنانا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے بچے پہ یقین رکھنا ہے کہ میں اگر اپنے بچے پہ کام کروں گی تو یہ بچہ جو ہے بہت کچھ کر سکتا ہے، میں نے اس پہ گیو اپ نہیں کرنا، اور اپنی بھی صلاحیتوں پر آپ نے بہت زیادہ یقین رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بچہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں اس چیز کو مینیج کر سکتی ہوں۔ پھر ایک اور سوال بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ان بچوں کی کیا ہم اسلامی تربیت کر سکتے ہیں؟ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے ہم کوئی فن ایکٹیویٹیز تو ڈھونڈ لیتے ہیں، میوزک کلاسز رکھ لیتے ہیں، آرٹ کمپٹیشنز کروا لیتے ہیں، ایون اسپیشل اولمپکس کے نام سے بھی بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں جو ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، لیکن جہاں پہ قرآن کو ناظرہ پڑھنا ہے یا قرآن کو ایون حفظ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، اس معاملے میں ہم کورے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایون دعاؤں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ایسے بچوں کو کیا دعائیں بھی سکھائی جا سکتی ہیں۔ تو بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے تو والدین کے لیے کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ایک ان ایکسپیکٹڈ سی بات ہوتی ہے نا، جیسے آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنے جب بچہ پیدا ہونا ہے تو آپ نے کیا کچھ اس کے لیے سوچا ہوا ہے کہ یہ میرا بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یا تعلیم میں آگے جائے گا، یا اپنے ہمارے جو ڈریمز ہوتے ہیں، ہمارے جو خواب ہوتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر سکے، وہ ہم اس بچے کے ذریعے جینا چاہتے ہیں۔ اور ایسے موقع پہ جب ہم پہ ایک دم ان اے وے کوئی ایک بم پھٹتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا میرے بچے کا تو یہ چیلنج ہے، وہاں پہ ہم کتنا لڑکھڑاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے، اینکر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب پہ پورا بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور جو مشکل فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھہرانا پڑتا ہے۔ ہمیں بار بار اس بات کو اپنے ذہن میں دہرانا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے، اور بھی بہت سے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو بار بار دہرائیں کہ جو حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ میں تو سوال اٹھا سکتی ہوں، میرے ذہن میں بار بار خیال آ سکتا ہے کہ مجھے کیوں آزمایا گیا، میرے ارد گرد اور بہت سے لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں آزمایا گیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس آزمائش پہ پورا اتر سکتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آزمائش بہت بڑی ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کیا یہ آزمائش صرف میری ہے؟ نہیں، یہ آزمائش اس پورے معاشرے کی ہے کہ وہ ایسے بچوں کو کتنا انکلوسیو طریقے سے لیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم ضرور یاد رکھیں، قرآن پاک میں بار بار ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو سوال نہیں کر سکتے، وہ ہمیں سوال کر سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ وہ خالق ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ ایسے بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تخلیق کر دیتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، جیسے کہ سورہ انسان میں آیت نمبر 3 کو آپ دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے بعد وہ یہی دیکھتا ہے کہ انسان شکر گزار ہوتا ہے
یا یہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عام حالات میں بھی اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ہم کئی دفعہ شکر گزاری کے بجائے کچھ ایسی بات بول دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے آئے یا کفر کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا، یا یہ بچہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ لیکن جب ایسا امتحان آتا ہے تو بہت دفعہ کوئی نہ کوئی معاشرے میں سے بھی ہمیں ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے، یہ مکافات عمل ہے شاید تمہارے لیے، تم نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ اور ہم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہوں، ہم اپنے گناہوں کی کھوج میں ایسے لگتے ہیں کہ بچے کی تربیت بھی نہیں کر پاتے۔ تو اب ہم نے اپنے بچے کو کیا کچھ سکھانا ہے؟ دیکھیں، بچے کو ایسے سکل سکھائیں، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ایریے میں ان کی ڈیفیشنسی ہے وہ نہیں کر پاتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں کوئی آسانی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ یہ آسانی ہے۔ تو اگر ہمیں وہ تنگی نظر آ رہی ہے تو اس تنگی کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں، اس کو سمجھ کر اس کو مینج کر لیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے بچے میں اور کیا صلاحیت ہے۔ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو کہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، لیکن اگر آپ ان کو ملیں تو انہوں نے اوپر سے نیچے تک میچنگ چیزیں پہنی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں صرف چیز کو ٹچ کرتی ہوں، کپڑے کو ٹچ کرتی ہوں، یا جو میرے پاس جیولری پڑی ہے مجھے ایک دفعہ کوئی بتا دیتا ہے ٹچ کر کے شروع میں کہ اس کا یہ رنگ ہے، اس کا یہ اس طرح کا اس کا ڈیزائن ہے، تو کہتی ہے اس کے بعد میں جب دوبارہ ٹچ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور میں اسی کے مطابق پھر خود اپنے انڈیپینڈنٹلی یہ سارا کام کر لیتی ہوں۔ اسی طرح سے ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کے جذبات جو ہیں ان کو امپورٹنس نہ دیں کہ کچھ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یا یہ کہ ان کو اپنے باقی بچوں سے جو فیملی میں ہیں ان سے کم تر سمجھیں اور ان پہ کسی بھی حساب سے انویسٹ نہ کریں۔ یہ بھی میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ایسے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ نہیں دی جاتی کہ اگر ہمارے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہے تو چلو ہم باقی بچے جو کہ ہمیں نارمل نظر آ رہے ہیں ہم ان کے اوپر انویسٹ کر دیں، لیکن اس بچے کو چلو خیر ہے گزارا کر لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو اس کے بہن بھائی گھر میں ہوتے ہیں ہمیں ان کو بھی سپورٹ سٹرکچر کے طور پہ تیار کرنا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی میں یا بہن میں یہ کیا چیلنج ہے اور اس کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے اور ہم سب مل کر اسے کیا سپورٹ دیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باقی بہن بھائی اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر کوئی اسپیشل نیڈ بچہ ہے ہم اس کو اتنی توجہ دیں کہ جو باقی بچے ہیں ہمارے وہ سفرنگ میں چلے جائیں۔ پھر اسی طرح جس بھی ادارے میں، اسکول میں یا جہاں پہ بھی آپ اس کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں آپ ان کو بھی ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو ریڈنگ مٹیریل دیتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے بار بار بات کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے بچے کا چیلنج ہے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہوگا، آپ نے اس کو سمجھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح بچے کے اندر یہ شوق پیدا کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے قرآن کو بھی پڑھنا ہے اور آپ نے حدیث کو بھی دیکھنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہی گزارنی ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو یہی بات سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو پوٹینشیل دیا آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسی طرح ہم بہت سے مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں خاص طور پہ اگر کسی کے بھی کوئی اسپیشل مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کے لیے کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک روایت سے کہ عمرو بن جموع رضی اللہ عنہ ایک ایسے انسان تھے جو کہ لنگڑا کے چلتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ احد میں شرکت کی اور انہیں اصرار کیا، اور جب وہ وہاں پہ گئے تو وہ شہید بھی ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد مبارک کے پاس سے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں تمہیں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ہمارے دین میں کہیں پر بھی ایسی لمیٹیشن کی وجہ سے ان کو کسی بھی دینی کام سے روکا نہیں گیا، یا ان کی لمیٹیشن کی وجہ سے ان کو کہیں سے بھی پارٹیسپیٹ کرنے سے کوئی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی گئی یا کوئی رکاوٹ بنی نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ام مکتوم جو بہت مشہور صحابی ہمیں پتہ چلتے ہیں جو کہ نابینا تھے، تو آپ دیکھیں کہ مدینہ میں سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ کے لیے نکلے تو آپ کو وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کے گئے۔ اب آپ دیکھیں نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے حفاظت کی، اور بھی بہت سے مقامات پہ ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہاں پہ چھوڑا گیا تھا یا وہاں پہ رکھا گیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ایسے تمام معاملات میں ہمیں اپنی شیم ہیلنگ کرنی ہوگی۔ یہ جو ہم ہر وقت شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ہر وقت ہم کہتے ہیں فلاں کسی کو میرے بچے کا نہ پتہ چلے، یا وہ بچہ خود سوچنا شروع کر دیتا ہے ایک سٹیج کے بعد کہ میں کیسے سوسائٹی میں نکلوں گا، میں کیسے سب کے ساتھ ملوں گا۔ سو یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور چائلڈ۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا بچہ دیا جس کی وجہ سے ہم نے کتنی گروتھ کی، ہم نے کتنی لرننگ کی، ہم نے کتنے ہنر سیکھے ہیں، ہم کس طرح فیملی میں اکٹھے سپورٹیو طریقے سے اپنے اس بچے کے ساتھ چلتے ہیں. اور اسی طرح آپ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کیا کریں. میں اکثر ایسی ماؤں کو کہتی ہوں کہ آپ کے بچے کا جو بھی چیلنج ہے اور آپ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں، کلچر میں لوگوں کو ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ایک چھوٹا سا نا پیمفلیٹ سا تیار کر لیں اور وہ ہر وقت آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. آپ پارک میں جائیں، آپ شادی میں جائیں، آپ مال میں جائیں، آپ کہیں گروسری کے لیے جائیں، اور اگر کوئی بھی آپ کے بچے کو عجیب نظروں سے دیکھے کہ اس بچے کا بیہیویئر ایسا کیسا ہے، تو آپ فوراً وہاں پر ان کو وہ پیمفلیٹ دیں اور ان کو ایجوکیٹ کریں ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہ آپ نے جو ہے اس بات کو سمجھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں نا دعا پہ فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، بہت پریشان تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں کہ اس طرح سے مجھے جو دورے پڑتے ہیں، اور اس طرح جب میں کبھی ایسی کیفیت میں ہوتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے، اور آپ میرے لیے دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ صبر کریں گی جو بھی آپ کی زندگی میں تکلیف ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنت دیں گے. ایسے موقع پہ ظاہر اور آپ جب دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے علاج بھی آئے گا اور آپ میں بہتری بھی آئے گی. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اس صورت میں صبر کرنا ہی جو ہے وہ پسند فرماؤں گی. اور ایسے موقع پہ انہوں نے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرا سطر جو ہے وہ کبھی نہ کھلے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اسپیشل نیڈ بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور بھی ذہن میں سوچ آتی ہے کہ کئی دفعہ کوئی ایسی ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، ایسا چیلنج ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگ پھر پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں ہم ابارشن کروا سکتے ہیں. میں نے بہت سی ایسی پریگننسیز دیکھی ہیں اپنی زندگی میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ کہ جہاں پہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹس اور باقی رپورٹس سے لگ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے اندر کوئی ڈیفارمیٹی ہے اور یہ بچہ پیدا ہو کے شاید بچے گا بھی نہیں، یا اس کے بہت سے مسئلے آئیں گے. اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بالکل نارمل تھا، ایبسولوٹلی نارمل تھا، اور اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچے بھی دیکھے گئے ہیں جن میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ہم کسی بھی ایک اصول پہ نہیں رہ سکتے. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈاکٹر ایسی تشخیص کرتا ہے تو اس کو ڈبل چیک کرنا چاہیے، اور پھر ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے جس میں گائنی کے ڈاکٹرز ہوں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، ماہر نفسیات ہوں، علماء شامل ہوں، اور وہ پوری کمیٹی بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا زیادہ بہتر ہے ان خاتون کے لیے، ان کی فیملی کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے. اور اس پہ بھی کبھی بھی ان والدین کو ہم پریشرائز نہیں کر سکتے دینی حساب سے کہ جی آپ ہر حال میں ابارشن کرائیں. آپ ان کو صرف بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا کیا چیلنجز آپ کو آ سکتے ہیں، اور اگر وہ والدین کہتے ہیں کہ نہیں ہم پھر بھی چانس لینا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کھلے دل سے موقع دیتے ہیں. اور اگر وہ والدین پھر اس کمیٹی کے سامنے فیصلہ کرتے ہیں، اس کمیٹی کی جو بات جو انہوں نے بتائی اور استخارہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے ان کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا، کیونکہ پھر یہاں پہ اس کی گنجائش ملتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کبھی کبھی جب شادی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اس کے بارے میں بھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ آیا کیا کسی ایسے مسئلے کے ساتھ جو لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ شادی کر سکتے ہیں. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی جو کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، بیماری کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کیا ہیں، کیا وہ بچوں میں آنے والی ہے، جینیٹکلی آگے جانے والی ہے، تو پھر آپ کو اس کے معاملے میں دیکھنا ہوگا. تو بہت سے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں دینی حساب سے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں تو فرائض اور سنتیں ہم نے ان کو بھی کیٹیگرائز کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ فرائض جتنا بچے کر سکتے ہیں ان کو کرائے جائیں. یعنی نماز اگر وہ بہت زیادہ ان کی توجہ نہیں بھی ہے لیکن کتنی پڑھ سکتے ہیں ہم انہیں ضرور پڑھائیں. اسی طرح جب ان کو ہم ہیبٹ فارمیشن سکھا رہے ہیں تو بہت سی سنتیں جو ہیں ان کی زندگی میں شامل کر دیں. ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان کو کہاں کہاں مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس مشکلات میں ہمارے دین میں کیا آسانی ہے، اس کے مطابق ہم ان کو سپورٹ بھی کریں اور ان کو سکھاتے بھی چلے جائیں. تو نماز جو ہے اس کو جتنا ہم ان کو سکھا سکتے ہیں، جتنا وہ بچے کر سکتے ہیں، ان کو ہم ضرور پڑھنے میں ان کی مدد کریں. اور ہمارے دین میں تو بار بار چاہے وہ روزے کی بات آتی ہے، حج کی بات آتی ہے، عمرے کی آتی ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے لیے بھی جب ذکر آتا ہے تو
بار بار ایسی آیات ہمیں نظر آتی ہیں جس میں کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی کسی لمیٹیشن کی وجہ سے بیمار ہے، اندھا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اس کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں اور وہ رک جاتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ جنت ہوگی، کیونکہ ان کو ان کے وہ جو ان کی نیت ہے، اخلاص ہے، اس کی وجہ سے ان کو اجر ملے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی جیسے آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ جہاں پہ یتیم کی بات ہوئی ہے کہ یتیم کا مال، اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے، جو بھی ان کی کفالت کر رہا ہے، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو تب ذمہ داری دی جائے جب وہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے والے ہوں۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک فرد ایسا ہے جس کی کوئی لرننگ کی کوئی ڈسیبلٹی ہے یا لمیٹیشن ہے، تو ہم اس کے مطابق اس کو ذمہ داری دیں اور اس کے مطابق اس سے بہت سارے کام کروائیں۔ پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جیسے کچھ والدین بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ، اب ہم نے اس کو کیسے نماز سکھائیں، یا یہ پڑھ نہیں پاتا، یہ قرآن نہیں پڑھ پاتا، اس کو دعائیں نہیں یاد ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح کی نہیں ہے۔ ایک وہ انسان جب وہ سو رہا ہوتا ہے، ایک وہ بچہ جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انسان جو کہ کسی نہ کسی طرح پاگل پنے یا کوئی لمیٹیشن کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب وہ ایسی کیفیت میں ہے تو ظاہر ہے یہ اس کے اپنے بس میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے معاملات جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہا۔ تو اب ہمیں کیا کچھ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کنیکٹڈ رہنا ہے، اور جو بھی چیلنج ڈائگنوز ہو گیا اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سال ہر سال وقت ضائع کر دیتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میرے بچے کو کوئی مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ملٹیپل ڈائگنوسز کرواتے ہیں، بہت سے افراد کے پاس لے کے جاتے ہیں، کئی دفعہ پیروں فقیروں کے پاس لے کے جاتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو اس سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بہت مس یوز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے کا کوئی بھی ڈائگنوسس ہو جائے ایسی صورت میں تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں، اس کے بعد اس کو کوئی اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، انا کے پہاڑ نہ بنائیں، اور ایسے افراد اور ایسے گروپس کو جوائن کریں جہاں پہ اس طرح کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کو بہت کچھ سمجھایا جاتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اور دیکھیں ایک حدیث میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ دیکھنا ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ دیکھنا ہے، اور پھر ہم بہت سی ایسی دعائیں کریں جس میں شکر گزاری کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں، اور جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کے مطابق حت مسائل کو جو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے اس پر ہم کام کرتے رہیں۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔